जनरल बाजवा तो आपको पता है बुज़दिल नलायक बंदा था। पाकिस्तान के खिलाफ जनरल बाजवा ने साजिश की, मेरे मुल्क को और अमेरिका को खुश करने के लिए इन्होंने बेगैरती की। तो उसने कहा कि जी वो ऐसे जनरल थे जिसके मेरी रिकमेंडेशन पे जनरल बाजवा जो है ना आर्मी चीफ बन गया। उसको पकड़ के लाए और एक मुर्दा घोड़ा शहबाज शरीफ, बहुत से इमरान में आपने मुल्क का बेड़ागर कर दिया। हमने एक अच्छे लीडर को जेल में रखा और पूरी दुनिया की लानत हमारे ऊपर बरस रही है। और फिर एक टक्के के SHO से कहते हैं ये तो कुछ हुआ नहीं है, लानत है तुम्हारे किरदार। इमरान खान का जुर्म क्या है, कसूर क्या है? 12 बजे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुग़्ज़ पाकिस्तान में, बुग़्ज़ इमरान में हमसे निशान छीना। खान साहब IMF को, अमेरिका को थूक के IMF को ठुकरा के गए। हम चाइना के साथ मुनाफिकत की, झूठ बोला, अमरीकी एजेंडे को आगे लिया, वो हमारा मुखालिफ है। कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। हमारे जो हरामी सियासतदान हैं, लुटेरे, करप्ट, बुज़दिल, इनकी ब्लैक मनी अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, जरदारी के, नवाज शरीफ के। कलियत कहता हूँ कि 25 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म इमरान खान है। चोरों से, डाकुओं से डील करें, बदमाशों से, कि इमरान खान से माफी मांगो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें डिजिटल के पॉडकास्ट फ्रंट फुट में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं फजल अब्बास सैयद। नाज़रीन, जहां पर बातें होंगी फ्रंट फुट पर, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लें। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाऊं तो 366 पार्लियामेंटेरियन जो इस वक्त MNAs जो है मुंतखब होकर कौमी असम्बली के अंदर आ चुके हैं, उनमें से वाहिद एक शख्सियत हैं जो कि गरीब भी हैं और हमारे गरीब सियासतदान भी उन्हें कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जमशेद दस्ती साहब की। और अक्सर जो है आपका ये जिक्र रहता है कि मार कुटाई और इस तरह के जो है ब्लेम्स आप पर लगते रहते हैं। जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बचपन आपका कैसा गुजरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब शुक्रिया मोहब्बत आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन मेरा खालिस्तान गुर्बत में गुजरा है और अपनी मेहनत मजदूरी करके मैं आगे आया हूँ। वालिद साहब मेरे महकमा अनैर में पहलदार थे, मगर स्पोर्ट्स मैन थे। कुश्ती जो देसी कुश्ती है, हमारे सकाफत है पंजाब की, और बल्कि क्या मैं पाकिस्तान से पहले तो एक ही मुल्क था, कंट्री थी। यहाँ पे बड़े बड़े पहलवान हमारे इलाके में आते हैं। तो मेरे वाले साहब पहलवानी करते थे। बस मैंने गुर्बत में ही अपनी मसलन आँख खोली और उसके साथ ही मेहनत मजदूरी करके मसलन मैं बकरियां पाली, किताबें खरीदता था सालाना। तो साल को मेरे मसलन इम्तिहान पास करना, फिर बकरी बेचनी और उस पर किताबें लेनी। रूखी रोटी थी, मसलन रोटी पे भी नमक डाल के जाते जब स्कूल से वापस। तो बड़ा ही मसलन मुझे फख्र है कि मैं इंतहाई निचले तबके का हूँ, अब आम तबके से हूँ। बार मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक तो मेरा देहात से ताल्लुक है, तो काफ़ी चीज़ों से, क्योंकि देहात में रहने से बंदे का खौफ जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मुझे इस पर फ़ख्र है। और मेरी माँ ने मेरी तरबियत की, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बल्कि बुनियादी इब्तदा में मुझे वालिदा ने कुरान पाक की तालीम भी दी, नाज़िल कुरान पढ़ाया। फिर मुझे स्कूल में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदा ने साथ साथ नमाज की तरबियत दी। तो अल्लाह का शुक्र है जो आज तक मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह नमाज नहीं छूटी। और मेरी ज़्यादा जो मेरे ऊपर जो मैं सुनता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात के बाद, मेरी माँ का जो प्यार और शफ़क़त रही, जो मेरी तरबियत रही, उसने मेहनत की, मजदूरी की, खुद देखो घर में खेत में काम शाम करती थी। तो मेरे लिए जो है ना, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी नेमत थी। सारा उसकी कमी मैं महसूस करता हूँ। तो ये मुझे फ़ख्र है कि मैं कच्चे घर से निकल के, गुर्बत से निकल के, बड़े बड़े वक्त के बादशाहों को मैंने ललकारा। बिल्कुल। और आपको बताया कि जो हमारा सरायकी वसेब है, और वहाँ पे जितने बड़े बड़े नवाब सरदार, उनके सामने खड़ा होना तो दूर की बात है, मतलब आवाज उठाना भी मुश्किल था। इलेक्शन लड़ना तो बड़ी दूर की बात है ना, कि समझो कि आग से खेलने की बात। बहरहाल अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, हौसला दे। तो मिशन जब अच्छा हो ना, सच्चाई का मिशन हो, तो अल्लाह मदद करता है, अल्लाह ताला हक वालों के साथ। जवानी की, लड़कपन की जब मैं बात करूं तो इश्क हो जाता है। उस इश्क से गुजरे हैं? गुजारिश है कि मैं सच्ची बात करूंगा। हो या दुनियादारी है, आपको पता है इंसान तो वैसे भी, जब इंसान थोड़ा सा चलने फिरने वाला होता है तो उसके पीछे बड़ी बलाएं होती है। बड़ी बलाएं के इंसान के जहन में आती हैं चीजें। तो मैं स्टूडेंट लाइफ में मैं एक दफा जेल में चला गया, तकरीबन 94 की बात है।
تو میں جو ہے نا سمجھو بنیادی فرسٹ ایئر میں تھے تو یہ اسٹرائک ہوئی تھی تو اس میں جیل میں گیا، بلکہ اس ٹائم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، میں اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا تھا تو مجھے جیل میں ڈالا۔ اس کے بعد نا سوسائٹی بدل گئی، میری اتنی لگاؤ تھا اس جگہ پہ کہ میں ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھاؤں، تو مجھے پھر میری سیاست جو ہے نا جو عشق والا محبت والا جو دوسرا سلسلہ تھا وہ رخ مڑ گیا، پر دن رات میری یہی اسٹرگل تھی اور میری مزاحمتی سیاست رہی، اور ان سرداروں کے خلاف مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا، اس کی وجہ سے میری شادی بھی لیٹ ہوئی ہے۔ میری والدہ بار بار کہتی رہی، اور مجھے ایک دو دفعہ ایک جگہ پہ مجھے مثلا ایک بی بی نے ملاقات ہوئی بلکہ میں مفرور تھا، اور اس میں نا تو نے مجھے تعلق اور دوستی کا کہا، اور میں نے اس سے تعلق بھی بنایا جو حقیقت ہے اور بڑا اچھا تعلق۔ 12 سے میں نے شادی کا وعدہ بھی کیا تھا، وہ شادی پھر نہیں ہو سکی، میں پھر اپنی چکر میں رہا، تو ایک ہی وہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میرے پاس بارہ والدہ کہتی رہی، 2-3 جگہوں پہ میری والدہ نے پھر اس کی والدہ کی خواہش میں دوستوں نے اس میں آپ کو سپورٹ کیا؟ ہاں دوست تو ویسے کرتے تھے، دیکھو اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ غریب طبقہ تھا، اور غریب دوست جو ہے نا میری ہر جگہ پہ سپورٹ کرتے تھے۔ بارہ انہوں نے اخلاقی تربیت میری گھر سے تھی، میں اللہ کا شکر ادا۔ مجھے ماں یہ بھی کہتی تھی، حقیقتاً مجھے ادھر ادھر بھی کہتی کہ بس اپنے کام پہ توجہ رکھو۔ بارہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ آپ پڑھیں، کہ اچھے افیسر بنیں یا فوج پاکستان میں جا کے کہیں وہاں قوم ملک کی خدمت کریں، وہ میری والدہ کی خواہش تھی، بلکہ میں بچپن میں کہتا بھی تھا کہ میں فوج میں جاؤں گا۔ تو بارہ وہ پھر میری والدہ کی یہ خواہش پوری نہ سو کی، سیاست میں اب میری امی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ کہتی تھی کہ آپ پنگے لیتے ہو، جب میں جیل میں گیا تو بڑی روتی رہی۔ تو اس کے بعد نا میرا پھر مشکلات تھی، برسے مسائل تھے، میں کبھی جیل، کبھی مفروریاں، کبھی کدھر، بس یہ لڑائی جھگڑے کا سلسلہ آج تک جاری۔ چلیں اسی لڑائی جھگڑے کو اگر میں کنٹینیو کر آگے کروں تو کافی دفعہ جو ہے ہمارے سامنے پھینٹی لگتے ہوئے بھی جو ہے کچھ واقعات سامنے آتے ہیں، مار کٹائی بھی ہو رہی ہے، تو یہ سلسلہ کیا بچپن سے ہی ایسے ہی چلتا آ رہا ہے؟ یہ یقیناً بچپن سے، مجھے استاد بھی کہتے تھے کہ آپ تو ماں کے پیٹ میں بھی جو ہے نا کھڑے ہوتے تو آپ کہتے کہ جلدی باہر جاؤ، میں کوئی پنگا کروں۔ میرے سر تھے اکبر صاحب جو پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، تو مجھے اکثر کہتے تھے سکول میں بھی بچپن سے یہ سکول میں بھی میرا پنگا شنگا ہوتا تھا بڑی۔ بس آپ دیکھیں 4th 5ویں اس میں بھی جو ہے نا۔ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں، شادی محبت کی ہوئی، لو میرج ہوئی یا ارینج میرج ہوئی؟ نہیں ارینج میرج ہوئی ہے، میں تو تقریباً 2 سال پہلے ہوئی ہے شادی، اور خیبر پختونخوا میں محمد قبیلہ ہے، وہ میں تو محمد ایجنسی کے تقریباً 60-70 سال سے پشاور سٹی میں، تو وہ جو ہے نا میری وائف جو ہے نا اس نے ادھر سے BS کیا تھا بایو کیمسٹری میں بے نظیر ویمن یونیورسٹی پشاور سے، تو بی بہاؤدین ذکر یونیورسٹی ملتان سے اس نے ابھی جو ہے نا MPhil کیا ہے، ابھی اس کی ڈگری جو ہے نا فائنل ہونے والی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا بس وہ ایک دوست ہے، وہ بھی پختون ہے، تو اس سے بات میں نے کہ یار والدہ دنیا میں نہیں تو میرا کوئی رشتہ کرا دو، اس نے کرا۔ ہاں بس وہ ارینج میرج ہے، اور لو میرج والے تو کھاتے چلے گا۔ 12 مجھے اتنی غم تھا، 18 میں والدہ فوت ہوئی، تو آج بھی جو ہے نا مجھے والدہ کی تکلیف ہے کہ وہ میری شادی میں نہیں تھی، اور اس سے جو ہے نا بچے کو بھی میں جب اٹھاتا ہوں تو مجھے والدہ یاد آتی ہے۔ اس کی خواہش کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا دے گا، تم تو اس کے منہ سے نکلتا تھا، اور یقیناً میں سمجھو کہ آپ دیکھیں کہ جب والدہ کی وفات ہوئی تو 27 ماہ رمضان تھا، جمعرات کی رات تھی، اور صبح 4 بجے جمعہ تو اس کو اس دنیا سے روانہ ہوئی 27 رمضان میں۔ تو ساری زندگی اس نے بڑی سادگی میں گزاری، اور نماز، قرآن، صوم و صلات کی پابند تھی، تہجد کی پابند تھی۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ میں الحمدللہ کہ میرا پورا یقین ہے اس پہ، میرے سے وہ ناراضگی کہ میں شادی میں اس کی زندگی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خوشی جو ہے وہ دیکھنی تھی، یقیناً طور۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتائیں، پیپلز پارٹی کے اتنا قریب رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی رہ کر آپ نے دیکھا ہے، پھر اس سے دور بھی ہو کر دیکھا ہے، تو کیا نظریہ ہے آپ کا پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ سچی بات ہے، دیکھو جی پیپلز پارٹی وہ تو نہیں رہی، تو شہزاد آپ کو بھی پتا ہے، اگر میں آپ اس پارٹی میں نہیں ہوں، میں اگر کوئی زیادہ باتیں کروں گا تو پھر وہ غیبت پہ جائیں گے، اخلاقی طور پہ بھی کافی سارے میں کبھی غصے میں باتیں کر مجھے نہیں۔ دیکھو بے نظیر بھٹو صاحب نے ٹکٹ دیا تھا، وہ اس دنیا میں تھی، اور 25 دسمبر 2007 کو اس نے مظفر کا جلسہ کیا تھا، میرے پاس آئی تھی، یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ اس نے نوابوں کے خلاف مجھے ٹکٹ دیا، اور وہاں سے پراپر مظفر گڑھ سٹی میں زیادہ تر ہمارا اردو اسپیکنگ طبقہ ہے، وہ بھی اس پارٹی کو لائک بھی نہیں کرتے تھے، مگر ان کی محبت ہے، ان لوگوں نے مجھے ووٹ دیا۔ 27 کو بھی شہید ہوگی، تو پھر اب جب میں الحمدللہ مجھے MNA بنا، میں نے اسلام آباد پہلی دفعہ دیکھا،
اور بڑی حیران کن بات تھی کہ ہم راستے میں آ رہے تھے، عبد القیوم جتوئی صاحب ایم این اے، معظم علی جتوئی صاحب ایم این اے اور میں تینوں ایم این اے، تو ہمیں موٹر وے کے رولز کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا چلان ہوا. تو ہم نے بات کر رہے تھے پولیس واٹر وے پولیس سے، تو ہم نے کہا کہ یار میں نے کہا میں ڈرائیور ہوں، وہ کہا میں نے قیوم جتوئی صاحب، تو اس نے کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں پتا، ایسے بات کی. تو میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی. جہاں آصف زرداری صاحب کی ہم نے جب فرسٹ گفتگو سنی تو اس نے کہا کہ بی بی کا ہمارے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، اب ہمیں محتاط ہو کے چلنا پڑے گا. ہم نے اس کی بات سے بڑی متاثر ہو. بارہ یقیناً دکھ ہوا کہ وہ پیپلز پارٹی پھر نظر نہیں آئی، وہ بے نظیر والی جو انہوں نے خون دیا ذوالفقار علی بھٹو نے. بعد میں یہ پارٹی ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چلی گئی اور اب اسی کے ہاتھ میں. دیکھو جی کرپشن نا انسان کو جو بھی ہونا انسان کو بزدل بناتی ہے، جو بھی برائی ہو، انسان زانی ہو، شرابی ہو، کرپٹ ہو اور رشوت خور ہو، تو جو ہے نا ان کو وہ برائی جو بندے کو بزدل بنا دیتی ہے. تو اس کو جو ہے نا ان کو پھر کرپشن نے بزدل بنا دیا. وہ اب جماعت اس پوزیشن میں نہیں رہی اور اس حالات میں نہیں رہی. تو یہی جو ہے نا سسٹم. ایک دفعہ گدا گاڑی چلانے کا جو ہے شرف حاصل ہوا اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ شاید وہ پبلک سٹنٹ تھا یا آپ کہہ لیں کہ وہ عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا. اس کی کیا ریزن کیا ہے؟ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ سوال میرے سامنے آئے اور میں ان کا جواب بھی دوں. ہم خالص لوگ ہیں، مزدور، میں مزدوری کی، بیل ریڑھی پہ مزدوری کی، گاڑی پہ مزدوری کی، دریا دیاؤں میں تیر لیتا ہوں. ہم وہاں کے جا کے جو ہے نا گھاس کاٹ کے لے آتے تھے، جانور لے جاتے تھے. تو مجھے جو ہے نا مجھے یہ ساری چیزیں جو ہے نا الحمدللہ میری پیدائشی ہے، میرے جسم کے اندر رچی ہوئی ہیں. آپ کسی وقت بھی چاہیں تو میں آپ کو وہ کہتا کہ گاڑی پہ سواری بھی کر سکتا ہوں، کہتا گاڑی پہ میں ابھی بھی الحمدللہ میں نے کوئی چیز، میں نے سائیکل چلایا ہے، آج بھی میرے سے آپ سائیکل چلا اور آپ چلیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. ہمیں دنیا داری کے انتظام بازی کی ضرورت نہیں. ہاں یہ کام کرنا سنت بھی ہے اور سیاستدان تو وہ جو ہم کم سمجھ سکتا ہوں میں کیا ہوں. آپ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے یہ سارے کام کیے ہیں. آپ نے جھاڑو دیا ہے مسجد نبی میں، آپ نے گھر کا کام کیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ اب آج تک تو بات چاہتا ہے نا کہ فرعونیت. اگر کوئی آدمی میں مزدور طبقے سے میں کم اس کو ڈرامہ تو یہ لوگ کر سکتے ہیں نا. تو الحمدللہ میں نے گھاس کاٹے ہیں. میں ایک ہاتھ سے مشین چلاتا تھا اور دوسری طرف جا کے گھاس دیتا تھا، گھاس لے آتے تھے. اور مثلا وہ ہاتھ والی مشین، میں نے گندم کاٹی، آپ مجھے سے چلے جائیں. میں نے گھاس کاٹے ہیں، ہم نے جو ہے نا وہ پانی لگائے کھیتوں میں. کون سا اللہ کا شکر ہے کہ ایک چیز ہے جو میں انشاءاللہ اپنے بیٹے کی تربیت بھی ویسے کوئی یہ ممی ڈیڈی ماحول نہیں ہوگا. ریگستان میں جائے گا، میں 2-3 بکریاں، میری والدہ جو ہے ان کا سارا وہ میرے پاس نشانی ہے، 2-3 گائے میں نے کھڑی ہے. میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کروں گا. اور یہ بادشاہ تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا. تو الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں عملی طور پہ خالصاً مزدور آدمی ہوں اور کوئی دکھاوا ڈرامہ اس پہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. کبھی یہ چیزیں کی بھی نہیں ہے کیونکہ میں عام آدمی، میں سیاست میں نے غریبوں کو قدموں پہ رکھی ہے. میں نے تکبر، ظلم، انتقام، تشدد کی سیاست کو زندہ دفن کیا کہ میں نے بہت بڑی مشکلات دیکھی. لوگوں کو میں نے صلح رحمی کا درس دیا، سنت ہے کہ ملایا. کوئی کوشش کی صلح کوئی نہیں کرتا، میں کسی کا حصہ نہیں بنا. جاؤ جی فجار کرا دو، تھنڈا لگواؤ، پٹواری لگاؤ، بتے کو دنیا پہ لانا تھے بھرنا نہیں ہے. اللہ کو جواب نہیں. کبھی بھی مسلمان آدمی کبھی یزید کا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ سارے کام یزیدی تھے، فرعونی ساتھ. کبھی کسی کو ظلم کرو، تشدد کرو. تو اگر آپ میں حسینیت ہے تو اب میں ہمیشہ کہتا ہوں تو پھر درد گزر کرو، برداشت کرو. تو یہ درس ہے کہ یہاں پہ تو سیاست نہیں ہے، سیاست غنڈہ گردی ہے. یہ تو بات سیدھے کو غنڈہ گردی نے ملک کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. اگر یہ بدماشی ہے، سیاست خدمت ہے. آپ غریب کے جوتے اٹھا سکتے ہو، روڈ پہ کتا مرا ہوا ہے تو سیاستدان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھینچ کے ایک سائڈ پہ کر دے. تو یہ خدمت ہے. تو میں کرتا ہوں، مجھے فخر. اس کو ڈرامہ کہتے ہو تو میرے اللہ کا اللہ جانتا ہے نا. اگر میرا ڈرامہ ہوتا تو کب کا میں رسوا ہو چکا تھا، ذلیل ہو چکا تھا، میں کھڑا ہوتا. ڈرامے بعد 2 دن 4 دن ڈرامہ کرتا ہے، 5 دن آخر ننگا ہو جاتا ہے. اس کی مدت کم ہوتی ہے، بے نقاب ہو جاتا ہے. آج الحمدللہ میں 20 سال سے لڑ رہا ہوں تو خدا نے میری ہے کوئی پیسہ نہیں ہے. پکڑا ہے پاکستان کے تمام انٹیلیجنس نے جا رہے 100 دن پوچھتے ہیں اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، کدھر کھاتا ہے کدھر پیتا ہے. الیکشن ایسے اللہ کی قسم ٹکا نہیں تھا، قسم اٹھا کے ٹکا نہیں تھا. لوگوں نے خرچہ بھی دیا، گاڑیاں بھی دی، الیکشن جیتا، 1,83,000 ووٹ دیے. تھوڑی یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم کھڑے تھے. میں کہتا ہوں کچھ بھی عمران خان کا ساتھ دے کے نا تھوڑا سا ہم نے حسینیت کو زندہ کیا ہے. حسینیت آپ کی سنت کا ہم نے ادا کیا ہے کہ ہم ایک یزید کے مقابلے میں کھڑے تھے بدماشی کے ساتھ اور اللہ نے ہمیں سرخرو کیا.
جو بھگوڑے تھے, جو فراڈی تھے, جو مکاری تھے, جو مداری تھے, جو منافق تھے, وہ مال بنائے اور بھگوڑے تھے, کرپٹ تھے, بھاگ گئے. خالص لوگ کھڑے ہیں اور الحمدللہ میں فخر ہے کھڑے ہیں, اور مخالف ہے. پاکستان کی سیاست میں رہے, میں کالم الزام لگا دوں, مگر میرے مخالف کو بھی پتا ہے کہ جمشید دستی خالص ہے. کہہ لیا کیس بنا ہے ہمارے اوپر, کسی کے نام میری جائیداد ہے, کہاں سے لے آیا ہوں, کوئی میرے پاس کون سے عہدے تھے, کس کو لوٹا ہے. جیسے ابھی آپ جائیداد کی ذکر کر رہے ہیں, کبھی لیٹے لیٹے ایسے دل میں خیال آ گیا ہو کہ میں بھی اتنی پراپرٹی بنا لوں, میری بھی باہر کوئی ایسی پراپرٹی ہونی چاہیے, اتنے پیسے مجھے بھی بنا لینے چاہیے؟ آپ حیران ہوں گے, میرا گھر نہیں ہے شاہ صاحب, سچی باتیں ہو رہی ہیں آپ سے, گھر نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ میں 5 قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں, آگے کہ بکواس کر رہا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں. میرا گھر نہیں ہے. مجھے وائف نے کہا کرائے کی جگہ پہ میں رہتا ہوں, میں والدہ کمرہ چھوڑ کے گئی, میرے باپ دادا کی کوئی جائیداد نہیں. آپ حیران ہوں گے. تو مجھے جو ہے نا, وہ مجھے اب بیوی نے کہا کہ 2 کمرے بنا لو, آپ کا بچہ بھی ہے, کم از کم یہ پوزیشن ہے اس میں کہ آپ کہ میرا کوئی ہے, اور خیالات بھی نہیں ہے. جب میں سچی بات ہے کہ میں لوگوں کے محلات دیکھتا ہوں, اور پھر میں نے جنازے اٹھائے ہیں بڑے بڑے محلات سے. میں اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر آج تک میں پتہ نہیں دن میں کتنے جنازے پڑھتا ہوں. خوف آتا ہے, وہ جائیدادیں پڑی ہیں جو حرام کما کے گئے, پیچھے ان کی اولاد نے اڑا دیا ہے. خوف آتا, دیکھو نا, چند حرام کی زندگی, چند ٹکوں کی زندگی فائدے لے کے اپنی آخرت کی زندگی کو ضائع نہ کرو. آخرت صرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے. کافر ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا, اللہ اس سے نہیں پوچھے گا, اس نے کلمہ نہیں, ہم نے کلمہ پڑھے, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں. اس لیے نا خوف آتا ہے. قبروں میں نے اپنی والدہ کو خود اتارا, کتنے لوگوں کو اتارا, میں خود قبروں پہ مٹیاں ڈالتے ہیں, ہم جاتے ہیں. خوف آتا ہے جب یہ چیزیں شیطان ذہن میں آئے, پھر فوراً تو خوف آتا ہے. کبھی کبھی میرے اوپر یقین مانو اتنا ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, تو میرے دل میں ایک انتقام کی تھی باتیں. پھر فوراً جب بھی نماز پڑھتے ہیں جاتے ہیں, یار بس درگزر ہے, اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا درگزر کیا, اللہ نے ہمیں عزت دی. اتنی مشکلات سے نکلے اور اللہ نے میرا پتہ کیا تھا, انہوں نے کہا یہ ریڈ لینڈ ہے. ایک افسر نے کہا, انٹیلیجنس افیسر نے کہا, ان کا نام نہیں لیتا, مجھے نام لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر آپ کی مجبوریاں بن جائیں گی. انٹیلیجنس افیسر نے کہا کچھ بھی ہو جائے. کمشنر نے کہا ڈی جی کہا کہ عمران خان تو رہا سکتا ہے, جمشید دستی MNA نہیں بن سکتا, 5 لاکھ ووٹ بھی لے گا. بتا دیں آپ ان کا نام بتا دیں. اچھا میں نے ان کو کہا میں کہ جی دیکھو کہ یہاں پہ نا ایک تمہارا فرعونی فیصلہ ہے, شیطانی فیصلہ ہے, ایک میرے اللہ کا فیصلہ ہے. تو اگر ہمارا سچ کا سفر ہے تو اللہ میری مدد کرے گا. اور دیکھیے دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے میری مدد کی اور ہم نے رزلٹ لیا, اور الحمدللہ عوام اللہ کے بعد تمام ساتھ تھی, اور ہم نے وہ رزلٹ لیا ماشاءاللہ, الیکشن جیتا. مجھے بھی ایک تجسس ہے, اور شاید میرے ویورز کو بھی دلوں میں یہ سوال ہو, ایک پریس کانفرنس 9 مئی والی ہوئی تھی, کتنا پریشر تھا اس کا؟ دیکھو مجھے عمران خان سے کیا وہ انڈر پریشر ہو کر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بولی گئی؟ میں نے تو کوئی پریس کانفرنس نہیں, الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے, ہم نے تو فرعونیت کا مقابلہ 9 مئی سے شروع کیا اور آج تک. جو لوگ کر رہے تھے نا, ان کے اوپر پریشر بھی تھا, کمزور لوگ بھی تھے, ان کے اوپر فائلیں بھی تھی, ان کو وہ کر رہے تھے. دیکھو نا میرے خاندان کو اٹھایا, میری فیملی کے, میرے گھر میں آ کے میری فیملی کے کپڑے تک اتار دیے. میرے بیک بھتیجے کو اٹھایا, ان کو جا کے جو ہے نا ان کو ٹارچر کیا, وہ جو ہم کہتے ہیں وہ پلاس وغیرہ اس سے ان کے چمڑا کھینچتے رہے. میرے بھائیوں کو اٹھایا, میرے ساتھیوں کو, دوستوں کو اٹھایا. الیکشن کی آخری رات تک ہمارے ناظمین, کونسلر, اور ان کو ٹارچر کیا گیا. کم از کم 200 چھاپا تو صرف میرے جو شہر میں میرا کرائے کا آفس ہے, گھر ہے, وہاں مارا گیا. میری فیملی پھر پشاور سسرال آ گئے, وہاں یہاں تک بھی لوگ آتے رہے. تو یہ بغیرتی تھی, یہ گنڈا کرتی تھی. اگر اہل ایمان حق والے اس گنڈا کرتی کے آگے ہم سرنڈر کر چاہتے تو پھر میرا ملک اللہ معاف کرے, ویسے بھی جو حالات بنے ہوئے ہیں اللہ حافظ. مگر یہ قربانی عمران خان جو ہم نے اس لیے جو دی ہے, یہ صرف قوم ملک کے لیے دی ہے, MNA شپ کے لیے نہیں دی. MNA شپ کو تو آفر تھی کہ آپ 4 حلقے لے لو قومی اسمبلی کی, آپ کو گھر بیٹھے جتوا دیتے, آپ مرضی کی وزارت لے لو, جو چاہتے ہو کر لو. ہر طرح کی جو ہے نا انہوں نے آفر کی, ہم نے ان کو ٹھکرا دیا. ہم نے کہا اللہ کے بعد جو ہے نا یہ عوام ہے ہماری. اور 29 مئی 23 کو میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی زمان پارک میں, جب یہ حالات بنے ہوتے سخت حالات میں. تو مجھے خان صاحب نے کہا گرفتاری نہیں دینی, گرفتاری دینا اس ٹائم بزدلی ہے, آپ فائٹ کرو, آپ رہو, لوگوں کے ساتھ رابطہ کرو, میں ان کا مقابلہ کروں گا. اور یقیناً ہم نے اپنا بچاؤ کیا, علاقے میں رہے, رابطہ بھی رہا, اور ہم نے ان کو جواب بھی دیا.
یہاں یہ بغیرتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، میں ان کے خلاف ویڈیو پیغام بھی دیتا تھا اور کھل کے اس کے خلاف بات بھی کرتا تھا. بہرحال اللہ نے ہمیں صبر دیا اور حوصلہ دیا اور ہم اس پہ سرخرو ہو کر کھڑے. دیکھو ایمان سے کہہ رہا ہوں، میں خوشامد پرست نہیں ہوں کہ بھئی آج میں عمران خان کے ساتھ ہوں. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں خود بھی بہت کچھ بولتا رہا ہوں لیڈروں کے بارے میں. اللہ شاہد ہے کہ عمران خان اس وقت اس ملک کے لیے بیٹھا، اتنا بڑا لیڈر، ورلڈ کپ اس نے جیتا، شوکت خانہ جیسا اسپتال بنایا. اور ہم بغض میں تو باتیں کرتے تھے کہ خان صاحب خان یہ وید شخص ہے جس پر کوئی دھبا نہیں ہے. دنیا اچھے لیڈروں سے کام لیتی ہے. ہم نے ایک اچھے لیڈر کو جیل میں رکھا اور پوری دنیا کی لعنت ہمارے اوپر برس رہی ہے. ملک تک کی کر ہی نہیں سکتا. 25 کروڑ عوام عمران خان کو جیل میں انہوں نے ووٹ دیا. ہر طرح کا دیکھو نا، رات کو 12 بجے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان میں بغض عمران میں ہم سے نشان چھینا، بلہ چھینا. دیکھیے کوئی طریقہ تھا، آپ بیٹھے تھے کس وجہ سے؟ دیکھو کم ظرف لوگ بڑے عہدوں پہ آ گئے، چھوٹے لوگ کم ظرف لوگ بڑے عہدوں پہ آئے اور وہ انتقام اسی طرف آنے لگا. خان صاحب کی جیسے بھی آپ نے بات کی، یہ تو زبان زد عام ہو چکا ہے کہ خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا ہے اور گر بھی گئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا الیکشن ہو گیا سٹارٹ. تو اصل قصوروار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھو جی، میں اس وقت خان صاحب کے ساتھ نہیں تھا، مگر میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں پاکستانی ہوں. خان صاحب کا جو دورہ روس تھا، میں کہتا ہوں پاکستان کی تقدیر بھی بدل دیتا. خان صاحب IMF کو، امریکہ کو تھوک کے IMF کو ٹھکرا کے گئے اور انہوں نے ان سب سے مشورہ کیا، جنرل باجوے سے مشورہ کیا. اور جنرل باجوے سے جب مشورہ کیا تو جنرل باجوے نے جو ہے نا اس کو کہا جی ٹھیک ہے اب جائے. اور خان صاحب گئے. دیکھیں نا، صدر پیوٹن نے 3.5 گھنٹے یوکرین کی لڑائی تھی اس کے دوران خان صاحب سے ملاقات ہوا اور اس پہ بڑا معاہدہ ہوا، سب سے بڑا، کہ پاکستان روپوں میں، پاکستان پیسے میں خریداری ہوگی. تیل کو آپ کو تیل مفت دیں گے 3-4 سال کے لیے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کو گندم دیں گے. کہ روس، ایران، چائنا، افغانستان، پاکستان مل کے اپنا روپیہ بنا رہے تھے اور ہم IMF سے چھوٹ جاتے، مہنگائی ختم ہو جاتی اور ملک ترقی کر جاتا. اور امریکہ دیکھیں جی، بات ہے 11,000 کلومیٹر بارڈر لائن ہے ایران کے ساتھ، ہماری ہم دشمنی ہے. ہماری 2800 کلومیٹر بارڈر لائن افغانستان کے ساتھ ہے، ہم سایہ مخالف ہے. چائنا کے ساتھ ہم نے منافقت، جھوٹ بول کے جیوں امریکہ میں ڈنڈا دیتا ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. چائنا دنیا کا بڑا ملک ہے، ترقی پذیر ممالک ہے، اس نے CPEC میں آیا کام کیا، وہ ہماری مدد کر رہا ہے. ہم چائنا کے ساتھ منافقت کی، جھوٹ بولا، امریکی ایجنڈے کو آگے لیا، وہ ہمارا مخالف ہے. 3200 کلومیٹر ہماری بارڈر لائن ہے انڈیا کے ساتھ، وہ ہمارا مخالف ہے. 17,000 کلومیٹر دور آرمی انٹرنیشنل ٹیررسٹ امریکہ، وہ ہمارا دوست ہے. وہ جو سوچے آپ کے ہمسائے دشمن ہیں، آپ ایک عالمی دہشت گرد جس نے کروڑوں مسلمانوں کا وہ پریرست قاتل ہے. اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ایمان والوں کو کہا، ان منافقین کو نہیں کہا. وجہ کیا ہے کہ ہمارے چینلوں کی بلیک منی اربوں ڈالر فرسٹ نمبر پہ چینلوں کی جداد بار پڑی ہے. سیکنڈ پہ بیوروکریٹ جو ہے ان کی جداد ہے، اربوں ڈالر پڑے. اصل یہ قصور ہے اور حکومت کو گرانے کی. ہاں، تھرڈ ہمارے جو حرامی سیاستدان ہیں، لٹیرے، کرپٹ، بزدل، ان کی بلیک منی اربوں ڈالر بار پڑے ہیں. زرداری کے، نواز شریف کے، ان گینگز کے، ان کی کاروبار بار ہے. یورپ، برطانیہ سارا جو ہے نا وہ امریکہ کے انڈر ہے. اب ان کی بلیک منی ہے جو عمران خان کہتا ہے. انہوں نے آ کے جب امریکہ نے ڈنڈا دیا جنرل باجوے کو، جنرل باجوہ تو آپ کو پتہ ہے بزدل نلائق بندہ تھا، اس نے فوراً امریکہ کے کہنے پہ، اور یہ تو بیٹھے تھے، اس نے زرداری کو کہا امریکہ نے اور شہباز شریف کو، تو ادھر نواز شریف وہاں ان کا ویسے چھپا ہوا تھا، ان کا کہا کہ اور انہوں نے خریداری کر کے عمران خان کی حکومت ختم کی. تو یہ سیفر چیئرمین اور امریکہ کے کہنے پہ یہ بدماشی ہوئی ہے، یہ کھلی گنڈا گردی جو ہے امریکہ کے کہنے پر. اس دن پاکستان پہ زوال تھا. خان صاحب کی میں نے بھی کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ دورہ روس کے بعد عمران خان کو ہٹایا گیا تو ہم پیچھے گر جائیں گے. آج نوست ہے، PDM نے کیا کیا؟ ان ڈاکوؤں چوروں کو بٹھایا کہ یہ لٹے رہے تھے. آج اب انہوں نے جیلی الیکشن کرائے، کیا ہوا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عمران خان کے خلاف سازش کی تھی، یہ پاکستان کے خلاف جنرل باجوے نے سازش کی. میرے ملک کو اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ انہوں نے بغیرتی کی اور بہت افسوس ہوا. آج تک ہم بہتری کی طرف نہیں آ رہے اور قوم پھر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی. دیکھو عمران خان کی اچھی بات تھی، عمران خان نے جا کے اسلام فوبیا کا وہ مقدمہ لڑا. عمران خان نے کہا کہ تم جو ہے نا، ہمیں اسلام ایک پرامن مذہب ہے، ہمیں مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑ رہے ہو. تو ہر جگہ کیا اور انہوں نے تو فائٹ کیا. اس نے ٹرمپ کے سامنے با کے کہا کہ آپ افغانیوں سے نہیں لڑ سکتے، اور افغانستان سے آخر وہ ٹرمپ وہ مان گیا. اور افغانستان میں عمران خان کا بڑا کردار ہے جو افغان جو ہے نا وہ جنگ ختم ہوئی ہے. تو اس لیے ان کو یہ تکلیف تھی. یہ ہمارے وہ جنیل وہ کھا رہے تھے، مزے کر رہے تھے، لوٹ رہے تھے، پیسہ آ رہا تھا. مشرف کے دور سے امریکہ مال دے رہا تھا، اب ان کے بھتے بند ہو گئے.
وہاں سے منشیات کی سمگلنگ ہو رہی تھی افغانستان سے، امریکن کرا رہے تھے. یہ بات امریکن کے کہنے پہ باجوی نے لگائی، کیونکہ وہاں سے ہیروین کی سمگلنگ امریکن فوج کر رہی تھی، تو وہ بند ہوگی، بت خوری بند ہوگی، تو اس لیے ان کو تکلیف ہے. تو یہ سارا کچھ ہوا. دیکھو میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، میں آج آپ کے سامنے کھل کے آج کے سامنے میں گیا. عبد القادر بلوچ ہیں، وہ لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر گوجرانوالا بھی رہے بلوچستان سے، تو وہ 17 میں نا یہ سفران وزیر سفران تھے اس کے. تو میں گیا، اس سے میری جب بات ہوئی، میں نے کہا جی یہ کیسے ہوا کہ آج کل حالات خراب ہیں. تو باجوہ صاحب و نواز شریف کی لڑائی ہے، اسے لڑائی شروع تھی. تو مجھے کہتا ہے کہ دستی صاحب سچی بات بتاؤں، کہتا انہیں کہا جی یہ باجوے کی ریکمنڈیشن میری تھی. نواز شریف نے میرے سے پوچھا کہ آپ جنرل رہے ہو، آپ ان کو قریب سے جانتے ہو، پہلے میں نے غلط فیصلے کیے ہیں، تو مجھے کوئی ایسا جو ہے نا جنرل دے کہ جو کوئی کام نہ کر سکے. اور اس نے کہا کہ یہ بات میں کر رہا ہوں، آپ چلائیں نہ چلائیں، پھر کاٹ دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. تو اس نے کہا کہ جی وہ ایسے جنرل تھے جس کے ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کور کمانڈر ملتان تھا، قریشی صاحب تھے، سینئر جنرل تھے، اور لیفٹیننٹ اور ایک بھاولپور میں تھا. اس نے کہا میں نہیں لگاتا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی. میں نے آ کے ریکمینڈ کیا جی جنرل باجوہ. تو انہوں نے کہا یہ خسی ہے، فارغ ہے. میں نے کہا آپ بے فکر ہیں، کچھ بھی نہیں کرے گا. تو میری ریکمنڈیشن پہ جنرل باجوہ جو ہے نا آرمی چیف بن گیا. تو جب جنرل باجوہ آرمی چیف بنا تو اس نے نواز شریف کا میٹر چل گیا. تو نواز شریف نے مجھے بلایا، ابھی تو نے کیا کیا؟ تو نے تو کہا یہ خسی ہوگا اور یہ تو فارغ ہوگا ہر طرف سے. تو میں نے کہا جی اس وقت تو اس کے ٹٹے نہیں تھے جب میں نے چیک کیا ریکمنڈیشن. اب پتہ نہیں اچانک کیسے لگ گئے بھائی. بڑی حیرت والی بات ہے، یقین مانو میں یہ بات بڑی، تو آپ پتہ نہیں کیسے لگے. آپ دیکھو نا، پریرنا تو تم نے لگائے ہیں، چیک کیے ہیں، تو آپ کمزور لوگ لے کر آئے ہو، خسی ٹائپ آپ نے لگا. پھر وہ جنرل آپ کے تو آپ کو کوئی ہے نا مسئلہ. اب میمو گیٹ میں یہ لوگ تھے، ڈان لیکس میں یہ پیپلز پارٹی تھے، ہماری افواج کے امریکن کو راز دیے، مودی کو راز دیے. جندال آیا، اچھا جندال آیا، جندال سے کاروبار تھا. پھر فوری جنرل رحیل شریف نے ان کا وہ جو ٹرک آ رہے تھے، ٹرالر آ رہے تھے افغانستان سے، سکرپ لے کے فوج نے روک دیے. تو یہ دیکھو نا آپ کے مخلص بن گئے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جو عمران خان جس نے دنیا میں اب پاکستان کا نام روشن کیا، اپنی فوج کا نام روشن کیا، وہ خلاف ہوئے. اور جو نواز شریف اور زرداری نے جو قومی راز دیے میں نے آج تک ان کے رابطے ہیں، تو آج وہ مخلص بن گئے ہیں اور ان کو جیلی حکومت دے دی گئی. تو یہ بڑی دکھ والی بات ہے. کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کا کوئی ایسا میسج ہوگا جو وہ عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہوں گے، یا ریاست کے ساتھ ان کے معاملات کس طرح سے سارٹ آؤٹ ہوں گے، وہ عوام تک ایک میسج ہو جائے؟ دیکھو جی ریاست کون ہوتی ہے؟ ریاست تو ہم ہے، ریاست تو عوام ہے. دیکھو نا پارلیمنٹیرین ہے، ہم ریاست ہے، باقی تو محکمے جی ریاست ہے. عمران خان ریاست ہے، اور کون سی ریاست ہے؟ یہ کہیں کہ یہ جو چند بگوڑے کہہ رہے ہیں کہ ریاست ہے، ان کو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جو تو کوئی ریاست، یہ تو بھائی ملازم ہے، ریاست کا ملازم ہے. اگر آج میں کی پیداوار، ہاں یہ تو دیکھو جی بات ہے، میں کلیئر کہتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑی زیادتی کی، کھلے عام آ کے ننگی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ ڈاکوؤں کو بلانے کے لیے، اور بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی ہے. یہ ساری بدماشی اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن بھی ان کا پیچھے تھا، اور اس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فیضی صاحب بھی شامل ہوئے. تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو کر بادشاہ مصر بنے تو ان کے بھائی آئے جب تو آپ نے ان سے حال پوچھا آپ کن کے بیٹے ہو؟ بتایا کہ ہم یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اب ہم نے کہا کتنے بھائی؟ انہوں نے کہا ایک بھائی کو وہ بھیڑیے لے گئے. تو آپ مسکراتے رہے. اللہ نے پیغام دیا یوسف درگزر کرنا. اتنی بڑی تکلیف دینے کے باوجود پھر کیا ہوا؟ فتح مکہ کے بعد وہی پیغام ایسا تھا کہ اے نبی درگزر کرو، معافی دو. صحابہ میں تک غصہ تھا، اتنی تکلیفیں تھی، آپ نے درگزر کیا. اگر یہ معاملہ تھا ان کو یہ بادشاہ جو آئے، ان بادشاہوں میں عمران خان سے کوئی تکلیف تھی تو بغض عمران میں انہوں نے پورے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. یہ الیکشن تاریخ کا بہت بڑا فراڈ تھا. ہم 71 سے سبق نہیں سیکھے. 71 میں بھی میں آپ کو کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ نے مل کے یہ پاکستان کو توڑا، اور اس کے بعد
الیکشن کی وجہ سے یہ کچھ ہوا، مجیب الیکشن جیت گیا تھا، ہمیں الٹا غلط مطالعہ پڑھایا گیا، قوم کو غلط بتایا گیا، اگر اس کو دے دیتے آج الہام نے بنگالیوں کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، پھر ہم نے اسے سبق نہیں سیکھا، آج پھر وہی بھٹو کا داماد آصف زرداری اور نواز شریف نے پاکستان کو توڑنے کی سازش کی ہے، ان کو پتہ تھا کہ 25 کروڑ عوام نے ہمیں شکست دی، ہم یہ نہ لیں، اگر یہ مخلص ہوتے تو یہ اقتدار نہ لیتے، یہ پاکستان کو توڑنے کے لیے آصف زرداری اور ایک مردہ گھوڑا، میں اس کو کہوں گا مردہ گھوڑا ایوان صدر میں پڑا ہے نا، اس کو پکڑ کے لیں، اور ایک مردہ گھوڑا شہباز شریف جن کے ٹکی کی حالت نہیں، جس کو میں شبہ پالشیا بھی کہتا ہوں کہ وہ پالش پوٹ پالش، اس کا اور کوئی کردار نہیں ہے، تو ان چوروں ڈاکوؤں نے یہ فارم 47 کی جیلی پیداوار جن کو قوم نے ٹھکرا دیا، انہوں نے ایک خوفناک سازش کی میرے ملک کو توڑنے کے لیے، اور آج تک عوام ان کو تسلیم نہیں کر رہی، آج جی ڈنڈے کے زور پہ ملک کو چلایا جا رہا ہے، نہ آئین ہے نہ قانون ہے، یہ ملک ڈنڈاستان ہے، کسی کو نہیں مانتے، آپ دیکھیں ججوں کے گھروں میں داخل ہو گئے، ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اتنا بڑا ظلم تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ عورتوں کو ننگا کر دو، اغوا کرو، تشدد کرو، مار دو، یہ بے غیرتی کبھی نہیں ہوئی، یہ لوگ مخلص نہیں ہیں، انہوں نے ہی اصل ملک کے خلاف ایک سازش کی ہے، اور آج پاکستان پھنسا ہوا ہے، ہزاروں ارب ٹیکس آپ نے بجٹ میں اس میں لگا دیے، یہ بجٹ IMF نے بنایا، میں نے کہا بجٹ کتاب پہ لکھا میں کہ حکومت پاکستان، حکومت امریکہ شعبہ IMF اور اسلام آباد کو ڈنڈے پہ تھوک دے، یہ بجٹ خالصاً امریکہ نے بنایا اور ان کو کہا کہ اس پہ امپلیمنٹ کرو، ان کو ٹارگٹ دیا نواز شریف زرداری کو کہ اس ملک کو توڑو اور اس میں یہ تباہی کرو، اور یہ اسی پہ کام کر رہے ہیں، کوئی بہتری، کسان مر گیا ہے، مزدور مر گیا ہے، تاجر تباہ ہے، صنعتیں ختم ہو گئی ہیں، مہنگی بجلی تیل مہنگے، ہر طرح قومی اداروں کو بیچ رہے ہیں۔ اچھا جمشید صاحب، جس طرح سے ابھی آپ ظلم و ستم کی ایک بات کر رہے ہیں، تو آپ کے ایک بھائی مشتاق جو ہے دستی صاحب، ان کے مرڈر کی جو ہے وہ ایک افسوسناک خبر ہمارے سامنے آئی، اس وقت وہ کیس کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے؟ اس میں پوزیشن ہے کہ یہ حادثہ ہے، ویسے دیکھا جائے نا، میں اس کا جو ملزم ہے وہ سزائے موت ہے، اور میں نے ان کے بیٹوں کو بھی کہا ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ وجہ یہ تھی کہ میں تو آپ کا عوامی بندہ ہوں، ایک وہاں سرکاری زمین ہے، غریب لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو میں نے وہاں بٹھایا ہے، یہ ٹبی شیر آباد ہے، وہاں پہ نا ایک وہ نئی ہے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا، وہ کام کرتا ہے حجام کا، تو وہ آیا، اس نے کہا کہ میں نیچے بھینس باندھتا ہوں، بڑے چھوٹا سا معمولی سا واقعہ ہے، تو فلاں آدمی نا مجھے یہاں نیچے وہ میرے گھر کے ساتھ باندھے، کچھ یہ بات جو ریتیلا ریت ہے وہاں پہ جو ہے نا جس جگہ پہ وہ بھینس باندھ، تو میں نے کہا کہ یہ وہاں پہ ایک شاہ صاحب ہے، تو ویسے وہ بناوٹی شاہ، وہ سید نہیں، ویسے وہ کو شاہ کہتے ہو، تو میں نے کہا وہ ان کو کہا وہ آپ کا تعلق والا ہے، تو اس کو کہا ان غریبوں کو جو ہے نا وہ بھینس باندھ دینا، تو میں نے ان کو بھیجا اور وہاں گئے تو اس نے کو بلایا شاہ صاحب کو کہ یار ان کا گھر ہے، آپ کا تو گھر آ گیا، تو یہ بھینس باندھتے ہیں وہ ساتھ جو ہے نا، تو وہ ویسے بات کرنے لگا، وہ ایک لڑکا تھا اس کا جن کے لیے وہ بھائی صاحب گئے تھے، وہ اور شاہ صاحب کا بیٹا، وہ توں تکرار ہو گئے، بس توں تکرار کے دوران نا اس کے پاس پسٹل تھا، تو وہ اس نے فائر کر دیا، وہ احمق لڑکا نالائق لڑکا، اس نے فائر کیا، فائر جو ہے نا ایک اس کو لگا، اس لڑکے کو ایک دوسرا فائر ادھر بھائی کو لگ گیا، اور بڑی معمولی بات ہے، دیکھو نا میں ہمیشہ صلح کے لیے خود جاتا ہوں، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے بھائی کو بھیجا اور عوام کے لیے خالص طور میں اس کو کہتا ہوں وہ شہید ہے کہ ان دو کو صلح کرانے کے لیے وہ کیا تھا، نہ کوئی ذاتی، بڑی بہت ہی معمولی سی بات ہے، آپ کچھ وہ جگہ بھی دیکھیں کہ آپ حیران ہو جائیں، تو اس پہ وہ ملزم ابھی سزائے موت ہے، تو اس پہ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ بس اس کو درگزر کریں۔ آپ کی فیملی کے ساتھ بڑا غیر انسانی سلوک جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ مسلسل پامال ہوتا رہا، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ ذرا سے چیز بگڑتی ہے، میں 5واں قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں، ہم تو بادشاہت کے خلاف ہیں، میں وہاں فری بسیں چلا رہا ہوں، 11 کروڑ روپیہ سالانہ مزدوروں کو، غریبوں کو، اسٹوڈنٹ کو، مریضوں کو بچتا ہے، ہم سے کام لو، ہمارا کوئی بقایا نہیں ہے، ہم خدمت کے لیے آئے، ہم نے MNA-شپ کا تکبر ختم کیا ہے، ہم لوگوں کی خدمت کریں جہاں بادشاہ تھی، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، آپ دیکھیں 10-15 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچہ ہے، یہ پہلا MNA جن کی فری بسیں چلتی ہیں، اور گاؤں سے بچیوں کو بھی لے کے آتی ہیں، اسٹوڈنٹ بچیوں کے لیے علیحدہ میں نے سیٹیں اندر جالی لگی ہوئی ہے، تقریباً 40 سیٹیں خواتین کے لیے ہیں، اور مریض جو مظفر گڑھ آئے ان کو رتی پیلی تو وہ بالکل فری مل جائے گی، 500 کرایہ ایک بندے کا، اتنی آپ دیکھیں وہاں سے گاڑیاں چاہے ڈیلی 2 سے 2,500 لوگ فری سفر کرتے ہیں، اور کوئی کارڈ نہیں ہوتا نہیں کہ بھی جب شیدسی کا حامی ہے یا مخالف ہے، یہ ملکی طریق کا ان علاقوں میں جہاں فرعونیت راج ہے، جہاں عورتیں بچوں کو اسکول نہیں جانے دیتے، تشدد ہر طرح، وہاں ان کو کالج، اسکول، پھر ایک کچی آبادی چبا
नदीम आबाद में मैंने एक फ्री हाईएस्ट चलाई है, जो 200 छोटे नन्हे बच्चों को, सेकेंडरी वालों को, फिर कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में बच्चों को 3-4 वो चक्कर लगाती हैं। आप अंदाजा लगाओ कि हम काम करने वाले लोगों के साथ इतना बड़ा, मैंने 1% का किसी से इंतकाम नहीं लिया। हाँ, मैंने किसी का जुल्म किया, किसी की माँ बहन को मैंने नंगा कराया, जैसे सियासतदान अक्सर उनकी दास्तानें हैं। हमने खिदमत की, चादर चार दीवारी के लिए मैं लड़ा, लोगों की इज्जत आबरू के लिए मैं लड़ा। मैं बस में भी खवातीन के लिए मैंने अलहदा बस रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 साल हो गए वो फ्री बसें चल रही हैं। आप बताएं कि मेरे साथ आपका, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा जीना बनना ये मुल्क है, मेरा टक्का बाहर नहीं है, मैंने कभी लंदन भी नहीं गया, मैं सरकारी दौरे पर भी नहीं गया, मैं कभी अमेरिका नहीं गया। मैं एक दफा गया सऊदीया में, वालदा के साथ हज किया 8 में, और एक दफा मैं अभी पिछले साल उम्रे पे गया। कभी भी मेरी ये थी, आप हमसे हमारे साथ ये सलूक करोगे क्या? कौन तुम्हें, कौन हमारे इदारे करें, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां करें, हमारी ISI कर रही है, हमारे ये लोग कर रहे हैं, और ये फिर कहते हैं हम बदमाश हैं, हमारे ऊपर बात ही ना करो। खुलेआम उन्होंने इलेक्शन, अभी भी आप टोटल कंट्रोल करना संभाला हुआ है, वहां DC कमिश्नर उनके अंडर है, ये सारी बदमाशी। तो क्या इतनी बेगैरती के बावजूद हम इतनी कमजोर हैं? अल्लाह ताला, ये भी मुनाफकत है कि हमें फख्र है, हमें अपनी अफवाज पे फख्र है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। उनको सलाम है शोदा को, जो सरहदों पे खड़े हैं, जो मेरे वतन के मुहाफिज हैं, उनको सलाम है। मगर कोई बदमाशी करे, कोई आर्मी चीफ हो, जनरल हो, तकब्बुर करे, कोई ये कहे, कोई चीफ जस्टिस हो जो मेरे मुल्क और आइन के खिलाफ फैसले करे, तकब्बुर, और उस पर मेरा ईमानी जुर्रत है कि मैं उसको बेनकाब करूं, तो ये कहें कि हम इतने कमजोर नहीं है, तो इतनी बेगैरती की हद गुजर गई है। और फिर 1% के SHO से कहते हैं ये तो कुछ हुआ नहीं है, लानत है तुम्हारे किरदार। और इतनी बदमाशी, मैंने आर्मी चीफ को, जनरल आसिम मुनीर साहब को खत लिखा, मैंने कहा ये आपके लोगों ने मेरे साथ किया, कुछ जवाब ही नहीं दिया, चुप है, कोई बात नहीं, कि बस बोग़्ज़ इमरान में आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने इतना बड़ा जुल्म किया कि यार इमरान खान का जुर्म क्या है, कसूर क्या है कि जिसने वर्ल्ड कप जीता, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये जो बुक्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बुक्स जो है ये थ्रू आउट जनरल बाजवा साहब से चल रहा है। सर ये चल रहा है, और मैं कहता हूं कि सबसे जो बुराई का वो था वो जनरल बाजवे ने किया, और फिर पीछे वो सिलसिला जनरल बाजवे वाला जो जालिमाना पॉलिसी थी उसको बढ़ाया गया, और आज तक वो बाज नहीं आ रहा, तकब्बुर में है। देखो जी, कौम से तुम नहीं लड़ सकते, कौम के बगैर कुछ भी नहीं है, ना हमारे इदारे हैं, ना हमारे कौम मुत्तहिद होगी तो आप काम करेंगे। आज देखो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा, अवाम नहीं मान रही, और ऑपरेशनों से क्या हल हुआ? आपने 2010 से आप गए हो, 14 साल हो गए, कोई बेहतरी है ये? सबसे पहले आप कौम को इत्मीनान में लोग बैठो, कौम आपके साथ खड़े, कौम को पता हो कि ये मुजरिम और ये मुजरिम के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। अब क्या कुछ है, कोई पॉलिटिकल पार्टियां वो मानने को तैयार नहीं है, तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि प्यार मुझसे बात करो, पहले बातचीत जरूरी है, आखिरी हाल ऑप्शन है लड़ाई का। अगर लड़ाई से अब हमें कुछ नहीं मिल रहा, और हमें उसके बाद ये कि आप देखो ना, अफगानिस्तान, ईरान, सारी चीजें, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है, और हम सबको मुखालफत करें, चैना हमसे नाराज है, खुला नाराज है, मगर वो इज़हार नहीं करता। वो आए, उन्होंने कहा अपने हालात ठीक करो। फिर हालात कैसे ठीक हो गए? 25 करोड़ अवाम ने इमरान खान को वोट दिए, इमरान खान से माफी मांगो, तौबा करो, गुनाह जो आपने किया है माफी मांगो, और माफी कर, उसके बाद खान साहब को इख्तियार तो वजीर आजम है। मैं तो क्लियर कहता हूं कि 25 करोड़ अवाम का वजीर आजम इमरान खान है, वो जेल में बैठा है, और वो आए मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, दुनिया उसको मानती है। कोई डील की ऑफर की गई थी खान साहब? सर हम लानत भेजते हैं ऐसी डील पे, जब हमारी इज्जत जाए, बच्चे इन चोरों से, डाकुओं से डील करें, बदमाशों से। क्या जो हमारे चौकीदार हैं इनसे डील करें? इनसे डील होती रही तो मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। हर इदारे को आइन और कानून के तहत अपने अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। फौज हमारे अपना काम करे, जनरल अपना काम करें, अदलिया अपना काम करे, कौम को इंसाफ दें। 70 साल हो गए, 50 सालों से लोगों के केस पड़े हैं, लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्र में चले गए हैं, और गरीबों के घर बेचे, औरतों के कपड़े बेचे, वकीलों की फीसें दी है, और वहां पे कोई परवाह भी नहीं है, और पीछे उनकी आवाजें पड़ रही हैं। इतना महंगा इंसाफ है तारीख में कि क्या काम कर रहे हैं। अब करोड़ रुपए, मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ से ज्यादा चीफ जस्टिस जो है ना हमें पड़ रहे हैं महीने में। उनके प्रोटोकॉल देखो, तेल देखो, उनका अमला देखो, उनकी अपनी सैलरियां देखो, और इंसाफ 0 पढ़ के मारे हैं, नाकाम फिर भी हीरो की तरह बैठे हैं। ये जालिमाना इंसाफ और ये निजाम मजीद नहीं चल सकता। इस वक्त पार्लियामेंटेरियन लॉजेस जहां पे इस वक्त हम बैठे हैं, यहां से एक दफा आपने बॉटल्स वगैरह इकट्ठी की थी, वो शराब की बॉटल्स थी, और यहाँ से काफी ज्यादा जो है वो एक वीडियो भी सामने आई थी। क्या यहाँ पे ये मुसलसल बॉटल्स का सिलसिला भी चलता रहता है? गुजारिश है, देखो जी बात है कि हमारे ऊपर सबसे पहले अखलाकी जिम्मेदारी है। ये कहते हैं ना कि मेरा जाती फेल है कि मैं जाऊं जिना करूं, मैं शराब पीऊं और मैं कलमा भी पढ़ता हूं। अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पैरोकार हूं तो फिर इसमें मुसलमान के लिए ये चीजें नहीं है।
آپ بھی آج پاکستان میں آج بھی اربوں روپوں کی شراب پی جا رہی ہے، اس کے نام پہ پرمٹ ہے، ہندوؤں کے نام پہ، عیسائیوں کے نام پہ، مگر میں کہتا ہوں ٹکے بارے اس میں سارے لوگ ہیں، اس پہ کوئی قانون نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ شراب جنرل پیتے ہیں، جج پیتے ہیں، سیاستدان پیتے ہیں، باقی طبقہ ہمارا پیتا ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے نا یہ ان کے بس میں چلے تو اس کو حلال قرار دے دیں، مگر ان کے بس میں نہیں ہے۔ تو ہمارے اوپر ایک قومی ذمہ ہے، سب سے پہلے میں اگر لیڈر ہوں، میں عوام تو میرے اخلاق، میں برائیوں سے، ان برائیوں سے میں پاک ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے نہیں میرا تو ذاتی فعل ہے، ہاں میں منہ کالا کروں، میں زنا کروں، شراب پیوں، تو پھر میں آ کے اکثر یقین مانو میں نے خوفناک، ہمارے سیاستدان رات کو جاتے ہیں دبئی، زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، صبح ڈئی لگا کے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، ہم اچھے لگ رہے ہیں، برے لگ رہے ہیں، لعنت برس رہی ہوتی ہے، اربوں ڈالر یہ اپنی عیاشیوں پہ اڑا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ تھا کہ یہاں وہ پولیس اہلکار تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں لڑکیاں بھی آتی ہیں، شراب آتی ہے، یہاں تھریٹ ہے، اگر کوئی کسی وقت بھی جو ہے نا کوئی دھماکہ ہو جائے تو ہم پتہ ہے، وزیر اعظم کو پتہ ہے، اسپیکر کو پتہ ہے، وزیر داخلہ کو پتہ ہے، آئی جی اسلام آباد کو پتہ ہے۔ تو دیکھو میرے اوپر ایک ایمانی ذمہ داری تھی، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے کہا یار یہاں معزز متقی جو ہم ہلکے میں کہتے ہیں ہم جیسا پاک کوئی نہیں ہے، صاف کوئی نہیں ہے، نیک ہیں، اچھے ہیں، ہمارے جو چمچے کڑچے تبلچی ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، جب اوگل آتے ہیں تو ہم یہ منہ کالا کرتے ہیں۔ پھر ایک غریب آدمی چھوٹا سا ایک چرس کا سگریٹ منہ میں رکھے اور اس کے اوپر 1 کلو 9C کی FIR ہوتی ہے، پولیس کرتی ہے، اگر بیچارہ کہ وہ شراب پی رہا ہے عام آدمی تو پولیس والے وہ شراب بھی خود پی جاتے ہیں تو اس پہ FIR بھی دیتے ہیں، تو کیا ان کے لیے یہاں ادھر 10,000 نفریاں ان کی برائیوں پہ پہرا دیتی ہیں؟ تو میں نے کہا تو اس کو وہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مانی ہے، تو کچھ نہیں ہے، تو وہ وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان، وہ بھی جھوٹ بولا، تو پھر یہاں سے کافی ساری بوتلیں برآمد ہوئی، انہوں نے پھینک دی تھی، تو میں نے کسی کا نام نہیں لیا، بارہ میری ذمہ داری تھی کہ یہاں اگر برائی ہو تو اللہ نے کہا ہے کہ اس کو بیان ضرور کرو۔ لاسٹ میں ایک ریپڈ فائر ہم کریں گے اور آپ نے فل ان دی بلینکس جو ہے ان کو اپنے فل کرنا ہے، خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ نواز شریف میں ڈیش اور شہباز شریف میں ڈیش کی کمی ہے۔ دیکھو میں اب بات ہوئی کہ میں اس پہ کیا اس پہ مین کے اوپر اب کیا بات کر سکتا ہوں بھائی، یہ دونوں میرے نظروں میں نا انتہائی بیکار ہیں، اور یہ ڈیش ڈیش ہے، بس ختم ہے۔ ٹھیک ہے، خان صاحب پہ آ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں سب سے زیادہ ڈیش کو مس کرتے ہیں۔ دیکھو جی، گزارش ہے کہ خان صاحب عظیم لیڈر ہیں، اور خان صاحب بہت ہی جرت والے ہیں کہ وہ آج بھی قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اس نے فرعونیت کا مقابلہ کیا، قربانیاں دیا پاکستان کے لیے، اور وہ بھاگا نہیں ہے، وہ جرت کے ساتھ بیٹھا ہے، تو میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ گیت گانے کا بڑا شوق ہے، کوئی ایک گانا بھی سنا دیں؟ میں گانا تو نہیں گا سکتا، میں آپ کو ایک سریکی کا ایک شاکر میروی صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس کا ایک دوڑا ہے، وہ سنا دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیں سکھ سفریں کئی پئی شے کھٹ میں یاد آساں، کہیں ثابت شے کو کئی ہی لو لگا کہیں جا بٹ میں یاد آساں، یہ شام دے ولدے پکھیاں دا ڈٹھو کہیں جا جٹ میں یاد آساں، تیرے ہاتھ دا شاکر شیشہ ہاں جنگیوں تروٹ میں یاد آساں۔ اور مشتاق سبکت صاحب ہمارے سریکی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، مرحوم اللہ انہیں بھی جنت میں جگہ دے، وہ کہتے تھے کہ جتو خاص خیرات دا نہیں ملدا کھنو چولی چل ساڈے کہیں لے کے، ساکو لوڑ ہے قطرے قطرے دی ہوے پار دو چل ساڈے کہیں لے کے، منگو اج دی روٹی حاتم تو آکھے اج نہیں کل ساڈے کہیں لے کے، ساڈے سر دی سب کا چھاں کہنی اودے شیش محل ساڈے کہیں لے کے۔ اور مجھے فروخ روکڑی صاحب کا ایک اردو کا ایک شعر ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں کہ جھوٹ کی دہلیز پر جھکنے سے بہتر موت تھی۔ لاسٹ میں یہ بتا دیں، کربلا والوں کے مجھ کو اونچے سر اچھے لگے۔ صحیح ہے۔ لاسٹ میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ سلطان رائی صاحب کے سٹائل میں اینکر کو اگر کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھو سلطان رائی مرحوم کو اللہ جنت میں جگہ دے، سلطان رائی تک کو تو ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہیرو گزرے ہیں، ہم اس کا کردار ادا اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم جلسے میں کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جلسے میں نا ہم وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جگی تاروں کو، ان فرعونوں کو، ان بدماشوں کو ہم ان کی ایسی تیسی کر دیں گے، یہ قوم کے دشمن ہیں، یہ غدار ہیں، یہ میرے ملک کے دشمن ہیں کہ جنہوں نے میری قوم کو تباہ کیا، میرے غریب کو اجاڑ دیا، میرے ملک کو تباہ کیا، یہ بہت بڑا مافیا ہے
اور یہ بہت بڑے اس ملک کی قومی مجرم ہے، یہ بہت بڑے جو ہے نا، وہ خاص کر ہم جب جلسوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بات ہم سے نکلتی. اب اس وقت تو جو ہے نا اس بندے کو نہ دیکھ رہی، ہر چیز نا یہ چیز بناوٹ ہوتی ہے، جب اپنے بندہ انداز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ چیز اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.